अजहरान इमाम, वक्त के हुसैन को पहचानना, वक्त के हुसैन की मारिफत को हासिल करना, फर्शे अज़ा पर आकर अगर ये अमल नहीं अंजाम दे रहे तो फर्शे अज़ा का हक अदा नहीं कर रहे। बार बार याद दिलाती हूँ कि दुश्मन तैयारी कर रहा है, हम गाफिल हैं। दुश्मन को पता है कि एक आने वाला निजात दहिंदा जो आने वाला है उससे मुकाबला करना है, और वो कोई आम शख्सियत नहीं है। दुश्मन जानता है कि वो अल्लाह की हुज्जत है और उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, लेकिन हम गाफिल हैं। हम ज़मीना साजी नहीं कर रहे अपने ईमान के लिए, जबकि हमें आमादा होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारा फर्ज अदा हो गया, हमने अगर फर्श अदा पर आकर अल अजल के नारे लगा दिए। ये फर्ज की अदायगी नहीं है अज़ादारान ईमान। जब तक हम अमलन ज़मीना साजी नहीं कर रहे, हम इमाम के ज़हूर के लिए राह हमवार नहीं कर रहे, हमने अपना फर्ज अदा नहीं किया। और यही वजह है कि करबला में क्योंकि इमाम की मारिफत नहीं थी, इमाम को पहचानते नहीं थे, तो 3 मासूम इमाम मौजूद थे आंखों के सामने, उसके बावजूद करबला बर्पा हुई। क्यों फर्श अज़ा पर आकर ये मारिफत को हासिल करना ज़रूरी है? अज़हरान इमाम देखिए, मुमासिलत है क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में और ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में। क्या मुमासिलत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी क़याम किया है जुल्म के खिलाफ, और हम सब जानते हैं कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम आकर जालिम और जाबिर कुव्वतों से मुकाबला करेंगे और उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। तो उन्होंने भी करबला में जुल्म के खिलाफ क़याम किया था, और हमारे वक्त के इमाम ने भी जुल्म के खिलाफ क़याम करना है। तो पहली बात तो ये कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। मुंतज़िर इमाम कोई मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि मुंतज़िर इमाम क्या दर्जा रखता है। रिवायतों को पढ़ के देखिए कि क्या मकाम है मुंतज़िर इमाम का। लेकिन अगर जितना बड़ा दर्जा होता है, जितना बड़ा मनसब होता है, जितना बड़ा मकाम होता है, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी हुआ करती हैं। जितना छोटा मनसब होगा उतनी कम जिम्मेदारी होगी, जितना बड़ा मनसब होगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो इस वक्त क्योंकि हम जानते हैं, जब हम मुंतज़िरीन इमाम की जब जिम्मेदारियों की फहरिस्त को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि जुल्म के खिलाफ क़याम करना। इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, गुरु पढ़िए मेरे मौला के नूरानी कलिमात में से कलाम ये है कि या तो तुम जालिम के खिलाफ खड़े हो, और अगर तुम जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होते हो तो फिर तुम रोज़े महशर जालिम के साथ महशूर होने के लिए अपने आप को तैयार रखो। फिर तुम्हें महशूर किया जाएगा जालिम के साथ। अब जुल्म किसी एक मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मकतब से तो वाबस्ता नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं करबला में आशूर के रोज सिर्फ मुसलमान तो नहीं होते, सिर्फ शिया तो नहीं होते, वहाँ हिंदू भी होते हैं, अहले सुन्नत के लोग भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। सब क्यों जमा होते हैं करबला की सरजमीन पर? सब क्यों जमा होते हैं? जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ क़याम किया था। इसलिए कि जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है, और जिसके दिल में भी इंसानियत होगी वो करबला वालों से अपने दिल में मोहब्बत रखता है। तो अज़ान इमाम जुल्म के खिलाफ क़याम करना है, खड़े होना है। अब वो जुल्म चाहे
میرے گھر میں ہو رہا ہو، میرے شہر میں ہو رہا ہو، میرے پڑوس میں ہو رہا ہو، میرے ملک میں ہو رہا ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اس لیے کہ جب امام آئیں گے، امام اپنی حکومت قائم کریں گے تو اس وقت عالمی سطح پر ظلم کے خلاف قیام کریں گے. تو ہم اگر اس وقت ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم قیام نہیں کرتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس وقت امام عصر کے ساتھ جب عالمی سطح پر ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہم اس وقت کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے امام کے ناصروں میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان امام، مجھے لگتا ہے کہ آپ سب یہ جانتی ہوں گی، اتنا سب کو پتا ہوگا کہ جس طرح درود پڑھا جا رہا ہے یہ حق نہیں ہے درود پڑھنے کا، اس لیے کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں وہ خدائے وحدہ لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہو جایا کرتا ہے. تو اگر جو پہچانتے ہیں، جن کے دلوں میں واقعہ اہل بیت کی محبت ہے، درود میرے لیے نہیں پڑھا جا رہا، میری حوصلہ افزائی کے لیے، ذاکر کے لیے کوئی درود نہیں پڑھا جاتا، درود پڑھا جاتا ہے محمد و آل محمد کے مرتبے کو ذہن میں رکھتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلامت رہیے، یہ حق ہے درود پڑھنے کا. تو زانے امام، پہلی بات تو یہ کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. اب وہ ظلم اگر ہم پر بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے. اگر ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور سہتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں. یہ مترادف ہے ظالم کی مدد کرنے کی کہ اگر کوئی خود اپنے ذات پر ظلم کو برداشت کر رہا ہے. اور دوسری چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے، مماثلت کس چیز میں نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی خطبات اٹھا کے پڑھیے، 80 سے زیادہ خطبات تھے میرے مولا کے، اور ان خطبات میں کیا ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر ایمفیسائز کیا گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا. یہ ہمیں ہر خطبے میں مولا کے نظر آتا ہے. کربلا میں صرف 51 سے زیادہ خطبے تو میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پر دیے ہیں. ہر خطبے کا ماخذ اٹھا کر دیکھیے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آج یہ کام کتنا مشکل نظر آتا ہے. معاشرہ تو دور کی بات ہے، سوسائٹی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کو یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم برا کر رہی ہو، تم غلط کر رہی ہو، اس سے رکنا ہے. ہم نیکی کا حکم اپنی اولاد کو دیتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں. آج آپ دیکھیے، یہ بہت عام بات ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے کہ معاشرے میں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو بھی چاہیں کہ ہم زبردستی حجاب کرا دیں، ہم نہیں کرا سکتے. ہم چاہیں کہ زبردستی نماز کا عادی بنا دیں، ہم نہیں بنا سکتے. جبکہ حکم ہے، نماز وہ چیز ہے کہ جس کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ کسی چیز کے لیے مارنے کا حکم نہیں ہے اولاد کو، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہی تو یہ بھی حکم ہے. تو اذان امام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہمارا فریضہ ہے ایز اے منتظر. اگر ہم واقعاً سچے منتظر اور امام کے ناصران میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ 2 ذمہ داریاں تو اٹھائیں. ویسے تو پوری فہرست ہے، لیکن 2 ذمہ داریاں جو سب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو کوشش کیا کیجیے کہ جب فرش اذا پر آئیے، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو تیار کیجیے. اس فرش اذا سے امام کی نصرت کے حوالے سے، امام کے ظہور کے حوالے سے کچھ لے کر اٹھیے، کچھ گرہ میں باندھ کر اٹھیے، تبھی آپ کا فرش اذا پر آنا، اس کا مقصد سامنے آتا ہے. اور میرا منبر پر آنا، یہ سب کچھ بیکار ہے اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. تو بس دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں منتظر امام بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر بنا دے.
ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا اطاعت گزار اور خدمت گزار بنا دے. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات امام. سرنامہ کلام میں میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ بے شک وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے, شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی. ہدی للمتقین, ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی اگر ہم قرآن کریم کو ہدایت کے لیے کھول رہے ہیں, اسے پڑھ رہے ہیں, تو کسے ہدایت کرے گی؟ متقین کو, تقویٰ اختیار کرنے والوں کو. اس لیے کہ تقویٰ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. چاہے نمازیں پڑھتی رہیے, کچھ بھی کرتی رہیے, اللہ کا خوف اگر دل میں نہیں ہے تو پھر ہر عمل بیکار ہے. اور اس کے بعد پھر کسے ہدایت کرے گی؟ آیت آگے بڑھتی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غائب اور حاضر کیا فرق ہے؟ آج جو ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے ایتھیزم کی طرف بڑھ رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں. ابھی ایک جگہ سے پہلے میں نے اس موضوع پر مجلس پڑھی تو میں نے یہی بیان کیا کہ آج کیا وجہ ہے کہ نوجوان نسل اتنی تیزی سے ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے, جبکہ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مادے سے وجود میں آ گئی, خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا. لیکن ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں. جب ان سے آپ پوچھیں, الٹا آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ جو خدا کو مانتی ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیونکہ خدا تو نظر نہیں آتا. تو حاضر کو مانتے ہیں, غائب کا انکار کرتے ہیں. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب پر ایمان سب سے پہلے, اس پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اس کی مثال دے کر آگے بڑھوں. بچیاں بھی سامنے بیٹھی ہیں کہ دیکھیں ایک ہمارا جسم ایک روح ہے, ہمارا وجود ان دو چیزوں پر مشتمل ہے نا. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے, جسم پھر بھی موجود رہتا ہے. اب پیر موجود ہیں, پیروں سے چل نہیں سکتے. آنکھیں موجود ہیں اسی طرح جسم پر, دیکھ نہیں سکتے. ہاتھ موجود ہے, کوئی کام نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ حاضر موجود ہے, غائب چلا گیا. روح تو غائب ہے نا, روح کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, روح نظر نہیں آتی, غائب چلا گیا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو انسان کی حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کے نظام کو چلا رہا ہے وہ انسان کی حقیقت ہے, اور جو کائنات کے نظام کو جو غائب چلا رہا ہے وہ اس کائنات کی حقیقت ہے. درود پڑھیے تو غیب پر ایمان دوسری شرط ہے ہدایت کے لیے. پھر کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کا ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور نماز کا صرف سوال یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی ہے, نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول, نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد تیسری شرط کیا لگائی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے, جو کچھ ہم نے اپنے پاس سے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو اگر امام یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے نا, تو اللہ نے ہم پر کچھ واجبات رکھے ہیں راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے. زکوٰۃ ہے, خمس ہے, یہ ساری چیزیں, زکوٰۃ کے بھی بہت سارے قسمیں ہیں. تو یہ تو ہے راہ خدا میں انفاق. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں تو نہیں خرچ کرتے, اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے, جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں, اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں, پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. نہ ان کے کام آتا ہے, نہ دنیا میں کام آتا ہے, نہ وہاں کام آئے گا. وہاں حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہوں گے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب
میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روز محشر کہ جو دنیا میں فقیروں والی زندگی گزار کر آئے ہوں گے اور وہاں امیروں والا حساب دے رہے ہوں گے. کتنے بد نصیب ہوں گے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزاری، جمع کرتے رہے اور چھوڑ کر چلے گا، اور وہاں حساب دے رہے ہیں امیروں والا. کیونکہ جتنا جو پیسہ چھوڑ کر جائے گا اتنی زیادہ لمبی لائن میں لگا ہوگا حساب کتاب کی، اتنی دیر لگے گی نا حساب کتاب میں. اور جس کے بعد جو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو واجبات ہیں وہ ادا کر کے گیا ہوگا، وہ فٹافٹ حساب کتاب سے فارغ ہوگا، اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ خدا وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جو ان سے پہلے والوں پر نازل کیا تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ابھی تک ایمان کی بات ہو رہی ہے، جب آخرت کی بات آئی ہے تو یقین کی بات ہو رہی ہے. صرف ایمان نہیں رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے. ہم عمل میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یقین میں کمی ہوتی ہے نا. پتہ ہے ایمان ہے کہ ہاں جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، یوم جزا ہے، سب کچھ ہے، سب پر ایمان ہے، یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو عمل میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. رضوان امام سورہ بقرہ جو سب سے طویل سورہ ہے قرآن کریم کی، اس کا آغاز پروردگار عالم کس چیز سے کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے. نہیں، یہ حکمت کی کتاب بھی نہیں ہے. کون سی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. یعنی پہلے شک کو برطرف کرو، شک کو ایک سائڈ میں رکھو، یقین کی منزل پر آؤ، تب یہ کتاب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گی. اور ہدایت جب یقین کی منزل پر عطا فرمائے گی تو پھر یقین کی منزل کو ہم سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ محمد میرے مولا یقین کی منزل کو کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند شے کا نام ہے، یعنی بالا تر ہے. ایمان اسلام سے بالا تر ہے، پھر تقویٰ جو ہے وہ ایمان سے بالا تر ہے، اور یقین تقویٰ سے بھی بالا تر ہے. یعنی یہ درجات ہیں. سب سے پہلے اسلام، یعنی پہلے انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، مومن بنتا ہے. پھر جب ایمان لے آتا ہے تو پھر تقویٰ کی منزل پر آتا ہے، اور جب تقویٰ کی منزل اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد یقین کی منازل طے کرتا ہے. تو یقین وہ منزل ہے جو سب سے بالا تر منزل ہے. اور جب یقین کی منزل پر ہم آتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. پھر ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہی تیقن کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ پر توکل ہو جاتا ہے، اللہ پر تیقن کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس منزل پر آتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اللہ کے سپرد معاملہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوتا ہے. اس وقت پھر کسی کی فکر نہیں ہوتی، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اس وقت تمام معاملات چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، سب معاملات انسان بے فکر ہو جاتا ہے اللہ کے سپرد کر کے کہ اب اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا. تو ہمیشہ اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اتنا ستائیں، کسی کو اتنی تکلیف سے گزاریں کہ وہ بے بس ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے. جب انسان تکلیف سے روتا ہے یا اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور وہ بے بس محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے، جو میرا ساتھ دے سکے، اور اس وقت اس بے بسی کے عالم میں جب روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انسان اپنا کوئی معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. پھر جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اسے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر نہ اس کی دنیا ہے اور نہ اس کی آخرت ہے. اور جس پر
کا حامی و ناصر اللہ رب العزت بن جایا کرتا ہے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقین پر بات ہو رہی ہے، اور جب یقین پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر شک پر گفتگو ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ضد ہے نا، ایک اپوزٹ ورڈ ہے. تو یقین کے ضد کیا ہے؟ شک ہے. اور شک کے لیے کتاب غرر الحکمہ میں یہ روایت ہے کہ الشک ثمرۃ الجہل، شک جہالت کا ثمرہ ہے. اور جب شک پیدا ہوتا ہے دل میں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الشک یحبط الایمان، شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے. الشک یطفئ نور القلوب، شک دلوں میں جو نور ہے ایمان کا اسے بجھا دیا کرتا ہے. شک سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہول پیدا ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور جب یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دل میں اطمینان آتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. اطمینان قلب جسے کہتے ہیں وہ عطا ہوتا ہے. تو یقین کی جو منزل ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. ہم یقین کی منزل پر کیسے آتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یقین کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ علم الیقین وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم جیسے اگر راستے میں سے مثال کے طور پر کہیں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں دھواں اٹھتا نظر آتا ہے، تو وہ جو دھواں اٹھ رہا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کہیں آگ جل رہی ہے. آگ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ علم الیقین ہے. اب علم الیقین کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ عین الیقین. اب وہ جو دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا، ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں اس دھوئیں کا مصدر نظر آتا ہے، آگ جلتی دیکھ لیتے ہیں. اب کس منزل پر آ جاتے ہیں؟ عین الیقین. علم الیقین، عین الیقین، دونوں منزلیں طے کر لی. پھر ہے حق الیقین. حق الیقین کی منزل کب آتی ہے؟ کہ جب ہم علم الیقین، عین الیقین سے گزر کر حق الیقین میں آ گئے کہ ہم اس آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اس آگ کو، اس کی تپش کو اپنے جسم پر، اس کے لمس کو محسوس کر لیں، تب حق الیقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ 3 منزلیں ہیں. ہم پروردگار عالم پر، اپنے خالق پر کیسے یقین کرتے ہیں؟ ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں. یعنی ہم بارش کو برستے دیکھتے ہیں، ہواؤں کو چلتے دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ زمین کے سخت سینے کو چیر کر وہ بیج باہر آتا ہے، چھوٹا سا ایک ننھا سا پودا بنتا ہے. پھر وہی پودا جو ننھا سا نرم و نازک سا پودا ہے، وہ پودا پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے. تو ہم یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں، اس نظام کو دیکھتے ہیں، ان مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں مخلوق کو، تو ہمیں اپنے خالق پر یقین آنے لگتا ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم قسم کھا کر کہہ رہا ہے؟ آپ جس بھی فرش اعضاء پر جاتی ہیں حدیث قصہ سنتی ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا شمسا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. درود پڑھیے. صلی علی محمد محمد وعجل. یہ جملے ہم بارہا سنتے ہیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہ میں کچھ خلق ہی نہ کرتا، کچھ بھی خلق نہ کرتا، نہ یہ مضبوط آسمان، نہ یہ بچھی جو زمین بچھائی ہے، نہ اسے خلق کرتا، نہ یہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، میں کچھ بھی خلق نہ کرتا مگر ان 5 ہستیوں کی محبت میں رہنا چاہتی. تو عزیزان ایمان، ان ہستیوں کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانے، اس لیے کہ
کہ انہیں پروردگار عالم نے اس وقت خلق کیا ہے جب کچھ بھی خلق نہ کیا تھا. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو ابھی حدیث کا ابتدائی حصہ تو سب سے ہضم ہو جاتا ہے, لیکن یہ آخری والا حصہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا. یہ تو مان لیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ہاں رسول کا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا, مگر اسی نور کے دو ٹکڑے جب رسول کہتے ہیں تو یہ حصہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. اور ہم کیونکہ اس در کے ماننے والے ہیں, اس علی کے ماننے والے ہیں, جو میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے سامنے سے اگر تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے تب بھی مجھ علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. دور پڑھیے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور آپ کی یقین کو بلندیوں کی منزل تک لے جانے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر میں مسائل سے متصل ہوں کہ مدینے کا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, مولا مشکل کشا موجود ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں. اب ہمارے یہاں تو حضرت جبرائیل کو استاد ہم تو نہیں مانتے, کیونکہ یہ تو دوسرے مکاتب فکر کے یہاں ہے کہ جب آئے ہیں پہلی آیت لے کر تو اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک رسول کے دل کو نکالا ہے اور اسے دھویا ہے اور پھر اس کے بعد سینہ چاک کر کے پھر دوبارہ فٹ کیا. نعوذ باللہ من ذالک ہمارے یہاں تو کسی بچے کا بھی عقیدہ نہیں ہے نا. تو ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جبرائیل استاد ہیں, اس لیے کہ جبرائیل پڑھانے آ رہے ہیں تو جبرائیل استاد ہوئے نا پھر ان کے نزدیک. تو ہم تو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے. اب جبرائیل بیٹھے ہیں اور رسول پوچھ رہے ہیں تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ رسول کو پتہ نہیں ہے اس لیے رسول پوچھ رہے ہیں. سوال اس لیے ہوتا ہے, معصومین سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ روایتوں کے ذریعے وہ واقعات ہم تک پہنچ جائیں. ورنہ وہ تو عالم الغیب ہستیاں ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو رسول پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے, جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو عمر تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے کس مشکل سے گزرنا پڑا. اب جبرائیل یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا, ابھی میں پیدا ہوا ہوں, یعنی جیسے نیو بورن بچہ ہوتا ہے نا, تو جبرائیل کہہ رہے ہیں ابھی میں پیدا ہوا ہوں, میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ تو کون ہے اور تیرا رب کون ہے. کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا, ابھی تو پیدا ہوا, مجھے کیا پتا میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے. تو رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت جب میں مشکل میں پھنس گیا, جب میں پریشان ہو گیا تو اس وقت آپ کے بھائی کائنات کے مشکل کشا کی آواز میرے کانوں میں آئی اور کہا کہ اے جبرائیل کیوں گھبرا رہے ہو, کہہ دو انت رب جلیل و انا عبد ذلیل, کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. کہا مشکل کشا نے میری مشکل کشائی کی, میں نے یہ جواب دے دیا کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. اور اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, یہ تو میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن جب سے پیدا ہوا ہوں ہر آسمان پر ہر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے اور میں جبرائیل 30,000 سال سے اس ستارے کی زیارت کر رہا ہوں. اب جب رسول نے یہ سنا تو رسول مسکرائے اور مسکرا کر اپنے بھائی علی کی طرف دیکھا اور کہا علی ذرا اپنا امامہ تو ہٹانا. علی نے امامہ ہٹایا اور جبرائیل ایک دم بے اختیار پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ ہے جس کی پیشانی کے نور کا میں 30,000 سال سے دیدار کر رہا ہوں. مسجود امام زمانہ بلند ترین صلوات
वअज्जिल फरजहम। जी सलामत रहें मौला, सलामत रखें हमेशा ये आली मदद कहने वालों को, और आपकी नस्लों में फर्श-ए-अज़ा को हमेशा कायम रखें। तो हज़रत इमाम, यकीन की मंजिल ये होती है कि बस एक मोमिना का एक वाक़या इससे मुताल्लिक़ बस अब आपकी समातों की नज़र करूँ और फिर मैं आज के मसाइल से मुतसिल हो जाऊँ। आयतुल्लाह इज्तिहादी एक बहुत बड़े मर्जे, बहुत बड़ा नाम है, इतने बड़े आलिम दीन है कि बीबी मासूमा कुम के हरम में रोज़े में दफन है, उसके अतराफ में रोज़े के उसके शहर में उनको दफन किया गया है। इतने बड़े मर्जे हैं। खुद अपना ये वाक़या बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जब मैं रहा करता था मशहद में और वहाँ पढ़ा करता था, तो मैं उस वक्त एक मरतबा रोज़े से बाहर निकल रहा था ज़ियारत करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। सल्ले अला मुहम्मद मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो फरमाते हैं कि मैं बाहर निकल रहा था कि मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ औरत है और वो सामने से चलती हुई आ रही है और मुझसे कहती है आके कि इज्तिहादी, मैंने सुना है कि तुम मजालिस भी पढ़ते हो। तो कहा कि हाँ, मैं मजलिसें पढ़ता हूँ। तो कहा कि क्या मेरे घर मजलिस पढ़ दोगे? तो कहने लगे ज़ाहिर है मजलिस के लिए इनकार नहीं कर सकता था। मैंने कहा हाँ पढ़ दूंगा। तो कहने लगी कि अच्छा, मैं तुम्हें अपना पता लिख कर दे देती हूँ। एक पर्चे पर उसने उस घर का पता लिखा हुआ था। कहा आयतुल्लाह इज्तिहादी ने उसने मेरे हाथ में वो पता थमाया और उसके बाद वो औरत चली गई। उसमें उसने मुझे तारीख बता दी, इस तारीख को इतने बजे मजलिस है और तुम आ जाना, इज्तिहादी और मेरे घर मजलिस पढ़ देना। कहा अच्छा, वादा कर लिया। अब मुकर्रर तारीख पर और वक्त मुकर्ररा पर वो वहाँ से निकले और वहाँ जाने के लिए निकले और बस में बैठे और उसके घर एक कच्ची बस्ती थी जहाँ का वो एड्रेस था। और जब उस कच्ची बस्ती में पहुँचे और लोगों से पता मालूम किया, जब उस घर के बाहर पहुँचे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई मजलिस होने वाली है। आमतौर पर हमें बाहर से ही पता चल जाता है ना कि मजलिस होने वाली होती है। तो जब वहाँ पहुँचे और देखा कि कोई आसार नहीं है मजलिस के, परेशान हुए, लेकिन खैर बात बात किया। वो औरत दरवाजे पर आई, अंदर दाखिल हुए। उस औरत ने बिठाया और कहा कि मजलिस पढ़िए। तो कहा कि अभी तो कोई आया ही नहीं है, तो मजलिस कैसे पढ़ूं? तो कहा कि मैं तो मौजूद हूँ, मजलिस पढ़िए। मैंने तो जो मुकर्ररा वक्त दिया था मैं तो उस पर मजलिस करूँगी, कोई आए या ना आए। अब उन्होंने मजलिस पढ़नी शुरू की। अब आयतुल्लाह इज्तिहादी अपनी ज़बान से ये वाक़या सुना रहे हैं और कहते हैं कि जब मैं मजलिस पढ़ रहा था और जब मैं मसाइल की मंजिल पर आया, कोई फर्श-ए-अज़ा पर उस औरत के सिवा मौजूद नहीं था, मगर कहते हैं कि ऐसा दिल दहला देने वाला गिरिया था कि दरो दीवार से गिरिए की आवाज़ें आ रही। हैरान है, मजलिस पढ़ रहे हैं, मसाइल पढ़ रहे हैं, और जब मजलिस पढ़कर जब मिंबर से नीचे उतरे तो हैरान होकर उस औरत से पूछती हैं कि क्या मामला। कहती है इज्तिहादी, तुम्हें इस मामले की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इमाम उसके बाद उन्हें कहती है कि चाय पी लीजिए, चाय की पेशकश करती है, चाय पीते हैं। उसके बाद चंद सिक्के उनके हाथ पे रख देती है। कहते हैं कि वो इतने सिक्के थे कि उससे मेरा जो मैं वहाँ बस से सफ़र करके गया था, मेरा बस का किराया भी पूरा नहीं होता था। कहते हैं मैंने खामोशी से वो पैसे लिए, उसके बाद में वापस आ गया। नहीं, वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो एक मरतबा फिर कहती है कि इज्तिहादी एक मजलिस में और करती है, उस तारीख को भी क्या आके मजलिस पढ़ दोगे? मैंने क्या परेशान तो हो रहा था, ये कैसी मजलिस हुई थी आज, लेकिन कह दिया कि हाँ अच्छा आगे पढ़ दूंगा। वहाँ से आ गए, लेकिन अब जब वो तारीख आई है ना, अब अंदर वसवसे पैदा हो रहे हैं। एक दिल कहता है कि वादा करके आया हूँ, चले जाना चाहिए। एक दिल कहता है कि क्या करूँ जाके, वो अकेली औरत ही तो बैठी होती है। फिर अंदर से ज़मीर झंझोड़ता है कि सोचूं कि वहाँ वो एक अकेली औरत बैठी थी, लेकिन कैसा गिरिया था कि दरो दीवार से गिरिए की आवाज़ें आ रही थी। फिर परेशान हो जाता हूँ कि क्या करूँ। फिर शैतान हावी हो जाता है और सोचता हूँ कि चलो क्या फर्क पड़ता है, अकेली वही तो सुनती है, अगर नहीं जाऊँगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं बस ये सोचकर इमाम रज़ा के रोज़े में आ जाता हूँ। कहते बहुत थका हुआ था उस दिन,
اس لیے ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے. کہتے ہیں جب آنکھ لگتی ہے تو خواب میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے. اور امام حسین آ کر مجھ سے کیا جملہ کہتے ہیں, اجتہادی اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب ہماری مجلس نہیں پڑھ سکتی. اس جملے میں عزاداران ایمان تمام ذاکرین کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے, جو یہ سوچتے ہیں نا کہ کم مجمع ہو تو اب ہم کیونکہ مشہور ہو گئے, اب ہمیں لوگ پہچاننے لگے ہیں, تو اگر مجمع کم ہوگا تو وہاں مجلس نہیں پڑے گی, اگر ہدیہ کم ملے گا تو مجلس نہیں پڑے گی. ہدیے فکس کر لیے جاتے ہیں, منہ سے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں, ذرا سا لوگ پہچاننے لگتے ہیں تو ہدیے منہ سے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں, قیمت لگائی جاتی ہے خون حسین کی. بڑی بہت بڑی تنبیہ ہے اس میں. مولا کہتے ہیں یہ ذکر انمول ہے, جو اپنی استطاعت کے مطابق جو دے دیتا ہے خوش دلی سے قبول کرو, اور یہ یاد رکھو کہ یہ دینے والے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل ان سے مانگو, ان پر نظر رکھو جو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں. وہ وہاں سے عطا کرتے جہاں ہمارا گمان نہیں جا رہا ہوتا. عزاداران ایمان ان واقعات میں ہمارے لیے تنبیہ ہوا کرتی ہے. تو بس جیسے ہی آنکھ کھلی ایک دم روزے سے نکل کر بھاگتے ہیں اور اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں نا عزاداران ایمان, وہ عورت دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے, اور جانتی ہے کہ جملہ کیا کہتی ہے. کہتی ہے اجتہادی جب تک مولا سے ڈانٹ نہیں پڑی اس وقت تک آئے نہیں. اس عورت کا یقین دیکھیے, کس کمال کا یقین ہے اپنے مولا پر, کہ جانتی تھی کہ مولا بھیجیں گے. عزاداران ایمان ان واقعات سے ہمیں عبرت لینا چاہیے, ہمارے لیے تنبیہ ہے. عزاداران ایمان کے لیے بھی ایسے واقعات میں تنبیہ ہوتی ہے کہ وقت پر پہنچیں. جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پر بیوی فرش پر آتی ہے. اور صاحب عزا کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو مومنات کو جو وقت دیا ہے اس پر مجلس کو شروع کریں. لوگوں کا انتظار نہ کریں, بیوی کو انتظار نہ کریں. بیوی اس وقت ایک فرش عزا پر آ جاتی ہیں جو وقت آپ دیتے ہیں, اور آپ تو آ کے پنکھوں کے نیچے اسی میں بیٹھتی ہیں نا فرش عزا میں. آپ کو پتا ہے نا کہ بی بی سیدہ جب مجلس میں پیسہ لینے آتی ہیں وہ آ کر فرش عزا پر نہیں بیٹھتی, جہاں آپ اپنی جوتیاں اتارتی ہیں نا, عزاداروں کی نالیں جہاں ہوتی ہے نا, بی بی وہاں آ کر بیٹھتی. ہم وہاں انتظار کراتے ہیں اپنی بیوی. بس عزاداران ایمان پہلے موضوع کو سمیٹ دیا, گریے کی منزل ہے. اب عزاداروں آج تو سکینہ کی فرش عزا میں ہے, آج تو صرف اکیلی حسین کی ماں فرش عزا پر نہیں ہوگی, آج فرش عزا پر سکینہ کی انگلی پکڑے وہ زینب بھی آئی ہوگی جس نے سکینہ کو زندان شام میں تنہا نہیں چھوڑا. عزاداروں جب رویا کرو نا تو آوازوں کو بلند کیا کرو. کیوں بلند کیا کرو؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. جن آوازوں کو بلند فرش عزا پر دیکھتے ہیں نا عزاداران ایمان, یہ میں اپنی طرف سے تو یہ جملہ نہیں کہتی نا, یہ تو چھٹے امام نے کہا ہے کہ جب آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اللہ رحمت نازل کرتا ہے. اس لیے شرما کے نہ رویا کیجیے. اور عزاداران امام آج تو فرش عزا پر آپ کو بابل ہوائے چھوڑا, مولا عباس بھی موجود ہوگا نا. عباس اور سکینہ کی محبت سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ 1400 سال سے علم عباس سے مشق سکینہ جڑی ہوئی ہے. ارے میں یقین سے کہتی ہوں, ارے جب سکینہ کی فرش عزا بچتی ہے مولا عباس فرش عزا پر ہوتے ہیں. جو حاجت دل میں رکھتی ہے نا, جب گریے کی منزل آیا کرے, ارے ہاتھ رکھا کیجیے فرش
کہ عباس کی حاجت لے کر آئی ہوں. سکینہ کا واسطہ ہے عباس میری حاجت روا کر دو. یقین سے کہتی ہوں اس منبر کی قسم، ارے میرے مولا عباس کے عالم پر 70,000 فرشتے ہر لمحہ ڈیوٹی دیتے ہیں. میرے مولا کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنایا ہے. کیوں باب الحوائج بنایا؟ کربلا میں 2 حاجتیں عباس کی پوری نہیں ہوئی نا، ایک سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکے اور ایک جنگ کی اجازت نہ ملی. ارے وہ عباس جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا تھا، اس عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملے. عزاداران امام، پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے عباس کو باب الحوائج بنا دیا. آج اس شہیدہ کا ماتم ہے، آج حسین کی اس یتیمہ کا ماتم ہے. ارے جسے مر کر بھی رہائی نہ ملی، ارے جو مر کر بھی زندان شام میں قید رہی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اپنے ساتویں امام سے، مولا آپ 14 سال قید میں رہے، 14 سال زندان میں گزار دیے، مگر میرے مولا آپ کی قبر زندان میں نہیں بنی. مولا آپ کا جنازہ اٹھانے والے قیدی نہیں تھے، اسیر نہیں تھے، مگر میری شہزادی، میرا سلام ہو سکینہ پر. ارے جس کا جنازہ اٹھانے والا بھائی، ارے سر سے پیر تک زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، 4 سالہ بہن کا جنازہ. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزاداران امام، فرش عزا پر میرے سامنے بیٹیاں بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں. عزادارو، جب باپ مر جاتا ہے تو بھائیوں کا آسرا ہوتا ہے نا. ارے پھر جو بھائی ہوتے ہیں وہ باپ بن جایا کرتے ہیں، بہنوں کا سہارا بن جاتے ہیں. جب بہنیں بھائیوں کو دیکھتی ہیں نا تو ان کی شکل میں باپ نظر آتا ہے. ارے میرا مولا سید سجاد جب کوفے کے راستے سے گزرتا تھا، سکینہ کو روتے دیکھتا تھا اور دیکھتا تھا کتنی راتوں سے نہیں سوئی میری بہن. ارے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے. ایک مرتبہ میرا مولا تپتی زمین پر لیٹ جایا کرتا تھا، رو کر کہتا تھا سکینہ تجھے بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے نا، آجا بھائی کے سینے پر سو جاؤ. ارے سکینہ آ کر سید سجاد کے سینے پر لیٹ جاتی تھی، مگر جب سینے پر لیٹتی تھی نا تو ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو جاتی تھی. ارے جب کھڑی ہوتی تھی عزاداروں تو یہ کہتی ہوئی کھڑی ہوتی تھی، بھیا زنجیریں بہت نرم ہے، بھیا سکینہ کو نیند نہیں آتی. ارے یہ وہ 4 سال کی بہن ہے جو سارے راستے جب سید سجاد کے پیروں میں کانٹے چبھے ہوتے تھے نا، یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آ کر بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالا کرتی تھی. جب زنجیریں بہت گرم ہو جاتی تھی نا تو اپنے حصے کا ملا ہوا پانی لاتی تھی. پانی پیتی نہیں تھی، لا کے سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیا کرتی تھی. ایسا لگتا نہیں ماں، آج حسین کی اس یتیمہ کا ماتم ہے جو جانتی نہیں تھی کہ یتیمی کہتے کسی. سکینہ کو پہلی مرتبہ کب پتہ چلا کہ یتیمی کہتے کسے ہیں؟ کہ جب جناب مسلم مارے گئے اور جب حسین کی گود میں جناب مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بیٹھے دیکھا ہے نا، عزاداروں اس وقت دیکھتی تھی کہ میرے بابا عاتقہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی نئی بالیاں پہناتے ہیں. دیکھ کر حیران ہوتی تھی اور آ کر حسین سے کہتی تھی، بابا آپ عاتقہ کو اتنا پیار
ہیں, اس کا ماتھا چومتے ہیں. عزاداروں ذرا تصور کرو جب شام غریبا سکینہ کو پتا چلا ہوگا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. جب سکینہ یتیم ہوئی, ارے وہ شقی خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. ارے سکینہ نے یہی سمجھا کہ اب مجھے پیار کرنے آ رہے ہیں, میرا بابا مارا گیا, میں یتیمہ ہو گئی. عزاداروں ایک مرتبہ دوڑ کر شقی کے نزدیک آئی اور آ کے کہا انا یتیم, انا یتیم, میں یتیمہ ہوں. کیا یہ شقی مجھے پیار کرے گا, ارے میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا. مگر سکینہ کو کیا پتا تھا, ارے یتیمہ کے سر پر یہاں ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا. ارے کبھی تماچے مارے جائیں گے, کبھی کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے, ارے کبھی بابا کو رونے پر درے مارے جائیں گے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارے رہا بارگاہ میں ہماری اس قلبی عبادت کو قبول فرمائے. بارے رہا پاک پروردگار, جو بیمار ہیں ہمارے کربلا کی سب کیسے صحت کاملہ عطا فرما. بارے رہا پاک پروردگار, جو بے اولاد ہیں, جو واسطہ ہے شہزادی سکینہ, جو واسطہ ہے شہزادہ الیسر کا, نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بارے رہا پاک پروردگار, جن گھروں میں فرش عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے پروردگار, ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا. بارے رہا پاک پروردگار, ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے. سب غم سے بڑی دعا پاک پروردگار, ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارث. بارے رہا ان کو کی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں, سب کے محمد و آل محمد, سب کے شہزادی سکینہ کی. بارے رہا پاک پروردگار, ہمارے وقت کے امام کی ظہور سے تعجیل کرنا, ہمارے وارث کو بھیج دے پروردگار, اور ہمیں سچے ناصران امام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا